हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। पिछले कुछ दिनों से जिस बात की बास गश्त सुनाई दे रही थी, बिलाखिर वही हुआ। जी नाजरीन, आज हुकूमत ने चेयरमैन नैब के तकर्रुर से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और सदारती ऑर्डिनेंस 2021 इसको कहा गया है, जिसमें इस बात की वजाहत कर दी गई है कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर अब कैसे होगा। एक तो यह है कि मौजूदा चेयरमैन जो हैं, जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता उनको इस ऑर्डिनेंस के तहत तौसीह दे दी गई है, वो तब तक काम करते रहेंगे। जबकि एक और वाज़ेह जो तब्दीली की गई है तकर्रुर में, अब ये इख्तियारात एक तरह से सदर के पास चले गए हैं। गोया कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से नए चेयरमैन का तकर्रुर करेंगे, और अगर वहाँ उस फोरम पे इत्तफाक नहीं हो पाता तो फिर ये मामला पार्लिमान की कमेटी के पास जाएगा, जिनके अरकान की तादाद 12 होगी, और वहाँ जाके किसी नाम के ऊपर इत्तफाक होने के बाद नया चेयरमैन तैनात होगा। लेकिन साथ में ये भी तरमीम या ऑर्डिनेंस में हम कह सकते हैं कि शक रखी गई है कि मौजूदा चेयरमैन भी एलिजिबल होंगे, गोया कि इनको भी अगली मुद्दत के लिए इनके नाम को ज़ेर गौर लाया जा सकता है, और इनको भी नई मुद्दत के लिए, गोया कि जो 4 साल की मुद्दत है, दोबारा चेयरमैन नैब तैनात किया जा सकता है। नाज़रीन, ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ और चीज़ें भी काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें यह है कि नैब के इख्तियारात में एक वाज़ेह कमी देखने को नज़र आई है। अब प्राइवेट कंपनीज़ और जो निजी मामलात हैं उनको नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया गया है, और साथ में जो वफाकी काबीना है, सूबाई काबीना है, और उनके नीचे जो उनकी ज़ेली कमेटीज़ हैं, एक्निक है, NEC है, या दीगर इसी तरह के जो फोरम्स हैं, मुश्तरका मफादात कौंसल है, इवन के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक्स के भी जो मामलात हैं, अब वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। बल्कि ये भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन अगर कहीं उनसे कोई कवायद की खिलाफ वर्जियाँ होंगी, कोई किसी चीज़ को फॉलो किए बगैर कोई फैसले दिए जाएंगे, तो वो मामलात भी नैब नहीं उठा पाएगा जब तक कि इस बात का तयन ना हो जाए कि किसी सरकारी अफसर ने ऐसा करते हुए किसी किस्म को कोई माली फ़ायदा उठाया है। तो देखा गया है कि इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अब जो नैब को एक वसी तर इख्तियारात हासिल थे और मुख्तलिफ एरियाज़ में वो जा सकता था, अब वो सारे इख्तियारात एक तरह से ख़त्म होकर महदूद हो गए हैं। और हम कह सकते हैं कि बाज़ नज़र में सिर्फ जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, शायद ये इदारा उन्हीं को देख पाएगा और उन्हीं को आगे चला पाएगा। और साथ में सदर पाकिस्तान को इस बात का भी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इख्तियार दिया गया है कि वो जितनी चाहें एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस से मुशावरत करेंगे, और उसके बाद ये जो अमल एक तरह से किया जाएगा। और उनमें भी जो जजेस की तैनाती है वो 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। और साथ में ये भी एक बात काबिल ज़िक्र है कि कोई भी केस जब नैब अदालत में जाएगा तो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी समाअत होगी, और 6 माह के अरसे के अंदर उस केस को निपटाना ज़रूरी है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि चेयरमैन नैब को ये इख्तियार होगा कि केस दायर होने या फिर प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद किसी केस को वो ख़त्म कर सकते हैं। बड़ी लंबी तफसीलात है नाज़रीन, लेकिन हमने देखा है कि जब इस अरेंजमेंट्स की तरफ जा रही थी हुकूमत, तो अपोजिशन डे फर्स्ट से इस सारे प्रोसेस को हद पे तनकीद बना रही थी, और उनका ये कहना था कि आइन के अंदर बड़ी वजाहत से कहा गया है कि नए चेयरमैन का तकर्रुर कैसे होना चाहिए और उसके लिए प्रोसेस क्या है। हर चीज़ बड़ी वजाहत से बयान कर दी गई। ऐसी सूरत में नए ऑर्डिनेंस का आना या इस तरह चीज़ों को आगे लेके चलना किसी सूरत भी काबिल कबूल उनके लिए नहीं होगा। अब देखना ये है कि इसमें जो कुछ तरामीम एक तरह से हम कह सकते हैं कि भी एक तरह से तजवीज़ की गई हैं, वो कितनी अच्छी हैं, कितनी इफेक्टिव हैं, क्या उससे अपोजिशन भी वेलकम करेगी कि नहीं करेगी, या ये ऑर्डिनेंस माजी की तरह एक और जो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें कारोबारी हजरात और इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स को इस्तिस्ना दिया गया था, बट 6 महीने के बाद अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ख़त्म हो गया था, तो ये भी उसी तरह होगा।
یا آگے چل کے حکومت اس کو ایوان میں پیش کرے گی اور باقاعدہ اس کو قانون کا حصہ بنائے گی. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چیئرمین نیب کی تقرر سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے اجراء پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ علی گوہر بلوچ صاحب. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ رکن قومی اسمبلی. سر بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, آپ رکن قومی اسمبلی اور آپ کا تعلق تحریک انصاف سے. اور میرے ساتھ صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ آرڈیننس لگتا ہے یہ تو بڑا ترمیم کا, لمبی چوڑی ترامیم کا مسودہ ہے, اور اگر اس کو آپ لے کے جا رہی ہیں ایک طرح سے اسمبلی میں تو یقینی طور پہ جو نیب کے ادارے کی حیت ہے بالکل بدل کے رہ جائے گی. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات جو تقرر سے متعلق ہے, گویا کہ اس سے پہلے تو پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈرز کرنی تھی, بٹ اب یہ فورم چینج ہو گیا. گویا کہ مشاورت کریں گے شخصیات سے جن کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں. بٹ دیکھا جائے تو بہلیاز عہدہ صدر کا عہدہ تو پرائم منسٹر سے بھی بڑا ہے, فیڈریشن کی علامت تصور ہوتا ہے, اور پھر ساتھ میں ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے. تو تحریک انصاف کا کوئی اور شخص کسی ایسے شخص سے گفتگو کرے تو وہ تو ٹھیک ہے, بٹ پرائم منسٹر صاحب نہیں کریں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے وہ غلط ہے. تو یہ بڑا عجیب سا معیار نہیں مقرر کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شیرازی صاحب. شیراز صاحب, اٹس مائی فرسٹ پروگرام ود یو اینڈ اٹس ریئلی این آنر ٹو بی آن یور شو. سر سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ جو نیب آرڈیننس آ رہا ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی سے کچھ چیزیں بتا دوں. دیکھیں یہ جو نیب آرڈیننس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں. اگر اس پہ کوئی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور اگر باقی چیزوں پر ہم بیٹھ کر بحث کر لیتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا اس پر میں آتی ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس دفعہ کیا کیا ہے. ہم نے جو کنسنسس پروسیس ہے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, ہم نے اس کو براڈر کر دیا ہے کہ جو بھی نیب کا چیئرمین آئے گا وہ اکراس دا اپوزیشن, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنے گی ہم اس سے ڈسکس کریں جس میں پوری اپوزیشن کے نمائندے ہوں گے. یعنی ہم پوری اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بالکل ایسے نہیں ہو رہا کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے اور ان کے ساتھ جو ایکس اپوزیشن لیڈر ہیں جو ابھی بھی نیب کے کیسز بھگت رہے, انہوں نے ایک نیب کا چیئرمین لگایا جس پر آج تک ان کو اعتراض ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ یہ چیز آئی ہے کہ آج تک نیب کے پاس اتنے زیادہ کیسز ہوتے تھے کہ جو فوکس تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فوکس ہو کرپشن کے کیسز کے اوپر, بڑی جو کرپشن ہے اس کے اوپر, اور بڑی بڑی مچھلیوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالے. پلس احتساب عدالتوں کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے کیسز لٹک رہے تھے, اور کچھ کیسز تو پچھلے 3 سال سے 18 ماہ کے بعد, آپ کو جیسے پتہ ہے مریم بی بی کی جو کیس کا ہے وہ 18 ماہ بعد ان کی پیشی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر احتساب عدالتیں جو ہیں ان کیسز کو, کیونکہ ان کے نمبرز بھی کم ہیں, ہم ان کو بھی بڑھا رہے ہیں. اور پھر جو آپ کا پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے, ہمیشہ یہی ایک کمپلینٹ آتی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ جی ہمارے کیسز چل رہے ہیں لیکن وہاں پر پراپرلی ان کو پرسیو نہیں کیا جا رہا, پراپر ریفرنس نہیں دائر کیے جا رہے. اب ہم نے اس کو امپاور کیا اور کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے اگینسٹ ریفرنس لے کر جاتے ہیں تو آپ نے اس کا پراپر فالو اپ کر کے اس کو سزا دلوانی ہے. اب آ جائیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک سٹینڈ ہے اور ہمارا کیا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم نے کرپٹ عناصر کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ہم نے دیکھیں اب جو بات ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنی بات, صرف ایک سیکنڈ, اپنی بات پر قائم و دائم ہیں, اور ان کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب ہیں, کیونکہ آپ کو ایک سیکنڈ
until proven guilty anyone is innocent. I mean, how can you say کہ وہ کرپٹ ہیں یا مجرم ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ الزام ہی ہے جی نا. بالکل ہمیں نہیں کہنا چاہیے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا, بالکل ایسا ہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان پر جس دن فرد جرم لگنے والا تھا, اس سے پہلے انفارچونیٹلی وہ سیڑھیوں سے گر گئے اور وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. ان پر تو فرد جرم لگنے لگا تھا, اور انٹل پروون گلٹی آپ کو بھی پتا ہے کہ 55 جو ٹرانزیکشن ہیں, جو ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں, ان کے پراپرلی ٹرانزیکشنز وعدہ ماہ گواہ ان کے جو معاف گواہ ہیں وہ ان کے اگینسٹ پیش ہو چکے ہیں. ان کی اپنی بیگم صاحبہ کے اوپر فرد جرم لگ چکا ہے, اور آلریڈی سارا کچھ ان کا جو کیس ہے وہ بالکل اینڈ کے اوپر ہے. دیکھیں 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہو یا 7 ارب کی منی لانڈرنگ ہو, یہ سارے کے سارے کیسز بالکل منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں. اور نیب چیئرمین کی جو اس وقت ہم یہ کنٹینیوشن چاہتے ہیں, وہ بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہ آئے. عدالت میں عدالت میں ثابت بھی کرتا ہے. اس کے بعد 2 ایپلیٹ سزا یافتہ ہیں. بٹ علی گور صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. آپ نے کچھ اچھے پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں. علی گور صاحب انفیکٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی, 12 لوگ ہوں گے, بڑے لوگ بیٹھیں گے, زیادہ مائنڈز آئیں گے تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا. تو اگر آرڈیننس کے اندر سر لگتا ہے کچھ اچھی چیزیں ہیں تو ان کو سپورٹ کریں اور آگے چل کے ان کو باقاعدہ ایکٹ کا حصہ بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائی صاحب بہت شکریہ. آپ کی آواز بھی چونکہ آپ اسکائپ پہ ہیں تو کٹ کے آ رہی ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ ووٹوں کے ذریعے منتخب ہو کے نہیں آئے, بلکہ ایک خاص مکتبہ فکر کی کوششوں کے ذریعے جو ہیں یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. اور ان کی جو دھاندلی ہے, اور جب یہ آپ نے دیکھا کہ جب ڈسکا کا الیکشن ہوا تو اس میں یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے عمران نیازی صاحب اور ان کے چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے اور ان کی حکومت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ووٹ چوری کرتے ہوئے. تو اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی, اور پھر دوسری بات یہ نیب, یہ ان کی تو عادت ہے کہ یہ پاکستان کے جو قوانین ہیں, جو پاکستان کا آئین ہے, اس کو یہ کٹ پتلی حکومت ہمیشہ سے بلڈوز کرتی آئی ہے. پچھلے 3 سال میں دیکھ لیں کہ انہوں نے آرڈیننس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے, اور ہر وہ خلاف قانون کام جو کہ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے مطلب ہے کہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کرنا ہوتا ہے, اس پر کوئی نہ کوئی آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. کلبھوشن پر بھی انہوں نے آرڈیننس جاری کیا. یہ بھاشن دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر جن کو ابھی تک کسی عدالت سے سزا بھی نہیں ہوئی, اور سزاؤں کے بھی ایک الگ چرچے ہیں اور ویڈیوز آ چکی ہیں, جس طرح سے یہ ججز کو پریشرائز کر کے سزا لیتے ہیں, جس طرح سے کہ جسٹس صدیقی صاحب کے بیان کے اوپر آج مریم صاحبہ نے بھی بات کی ہے, وہ بھی پوری پاکستان کی عوام جانتے ہیں. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مطلب ہے پاکستان میں ایک بالخصوص ایک طریقہ کار ہے نیب کے چیئرمین کا, اور یہ کس طرح سے اس کو بلڈوز کر کے آرڈیننس کے ذریعے اس کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن علی گور صاحب آپ دیکھیں نا, آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, بزنس کمیونٹی ڈری ہوئی ہے. اب سب لوگوں کو نیب کیمپٹ سے نکال دیا گیا. سر خوش ہو جائے نا, یہ مطالبات تو آپ کے بھی تھے کہ لامحدود اختیارات ہیں, ضمانتیں لوگوں کے نہیں ہوتی, اب وہ بھی ڈال دیے گئے کہ آپ قابل ضمانت ہیں, آپ جائیں عدالتوں سے جا کے ضمانت لے لیں. دیکھیں بات یہ ہے, صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پورے 3 سال کے اندر ایک کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. عمران نیازی آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر پر سبسڈی دی گئی اور جس پر ان کے اپنے سائن ہیں, ان کے چیف منسٹر کے سائن ہیں, اور اس طرح سے آپ کو پتہ ہے ادویات کے سکینڈل کا آپ کو پتہ ہے, پھر اس طرح سے آپ کو مطلب ہے کہ BRT پشاور کے سکینڈل کا پتہ ہے. اب یہ عمران نیازی اپنی ATM مشینوں کو اور اپنی ہمشیرہ کو NRO دینے کے لیے یہ آرڈیننس جس میں یہ ترامیم کا بہانہ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, چونکہ ان کا ہر کام بد نیتی پہ مبنی ہوتا ہے. یہ تو علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے جو پاکستان کے خزانے کو بری طرح سے لوٹ رہا ہے. ان کی لوٹ مار کی وجہ سے آج
آٹے کے ریٹ بڑھ گئے, آج بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, آج گیس کے ریٹ بڑھ گئے, آج چینی کے ریٹ بڑھ گئے, لیکن ان کے اور پاکستان کی عوام ان کی کرپشن اور مہنگائی کے اندر پس کر رہ گئے ہیں. لیکن چونکہ یہ سلیکٹڈ ہے, چونکہ یہ نیب نیادی گٹھ جوڑ ہے, چونکہ ان کو لانے والے ان کو تھاپڑا دیتے ہیں کہ شاباش بھائی کرپشن بھی کیے جاؤ, اور جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے پاکستان کے قانون اور آئین کو روند کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوگا. متحدہ اپوزیشن بالخصوص نون لیگ ان کو فیس کرے گی. ان کے خلاف قانون جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے اور اسمبلی کے اندر بھی چیلنج کریں گے. اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں, جو کہ مکروہ عزائم ہیں, جو پاکستان میں انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہر لیول کے اوپر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پوائنٹ اگر میں چاہوں گا عمران شفیق صاحب کو شریک گفتگو کریں کیونکہ لا ایکسپرٹ ہیں. عمران صاحب, انفیکٹ اگرچہ آرڈیننس لانا آئین کے اندر ایک پروویژن ہے, لیکن بہرحال اس کے لیے بھی خصوصی حالات ہوتے ہیں. جب صورتحال ایسی بن جائے کہ قانون سازی ہو نہیں پا رہی یا امور حکومت چلانے کے لیے, ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے. آپ کو موجودہ حالات میں لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کا تقرر ہونا تھا, اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے, اس کو فالو کیے بنا ایک آرڈیننس لایا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس آرڈیننس کا لانا اس سے کوئی جواز ہے؟ پہلے تو ہم اس کو ذرا طے کر لینا. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 89 میں یقیناً آرڈیننس کا جس طرح کہا کہ حکومت کو اختیار تو ضرور ہے, لیکن شہرازی صاحب یہ ہوتی ہے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ. کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس میں آرڈیننس لایا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے جس پر کام ہوا ہے وہ کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے, ایمرجنسی کوئی نہیں ہے جس پر یہ کام کیا جائے. اس پر بہت پہلے کام ہو سکتا تھا. دوسرا, یہ آرڈیننس لایا گیا سرکولیشن جو ہے سمری کے ذریعے, وہ بھی ایک بڑا عجیب سا طریقہ کار ہے, کیونکہ سرکولیشن سمری جو ہے بہرحال سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکس کیس میں کہا کہ آپ کیبنٹ کی کنسلٹیشن سے جو کام ہوگا, گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے فیڈرل کیبنٹ پلس پرائم منسٹر, تو اس کا مطلب یہ سرکولیشن سمری بیسیکلی کنسلٹیشن نہیں ہے. اور یہ اس تناظر میں تو یہ آرڈیننس یقیناً زیر بحث ضرور آئے گا. اور اس پر ایک اور بات بھی آئے گی کہ بہرحال اس آرڈیننس کو ایک اس پر اعتراض اٹھ رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک بیسیکلی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے آرڈیننس ہے, تو حکومت نے اس کو اس پرسن اسپیسیفک کے ایمبٹ سے باہر نکالنے کے لیے اس آرڈیننس میں بہت سی چیزیں شامل کی ہیں. اور شاہی صاحب, بہرحال وہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کو میں بہت خوشائند اس لیے قرار دیتا ہوں کہ وہ پہلے بھی حکومت نے ایک دفعہ آرڈیننس 2019 میں یہ لایا تھا, اور نیب کی جو پاورز ہے اور جوریسڈکشن ہے اس کو کسی دائرہ کار میں لانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ 4 ماہ 10 دن تک وہ آرڈیننس رہا, اس کے بعد لیپس کر گیا. کسی عدالت سے سوائے 2-3 کیسوں کے کسی کو ریلیف نہیں مل سکا, اور وہ مقدمات بھی اسی طرح ان عدالتوں میں پینڈنگ رہے اور ایک کنفیوژن رہی, اور آج بھی 3 سال گزر گئے ہیں, حالات جوں کہ توں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ آرڈیننس بھی جو آیا تھا وہ کچھ حالات میں وقتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آیا. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس آرڈیننس کو بھی جو 4 ماہ 10 دن یہ رہے گا, اگر یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر اسمبلی سے پاس نہ کرایا تو پھر یہ آرڈیننس میں جو باقی جتنی پروویژنز ہیں سوائے چیئرمین نیب کی اپوائنٹ, اب حکومت اس کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہیے میں چاہ رہی ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پچھلے تناظر میں. وہ یہ نمبر 1 تو وہ یہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ فوری طور پر چیئرمین نیب کی جو ٹرم تھی جو نان ایکسٹینڈیبل تھی, یہ نان ایکسٹینڈیبل اس لیے تھی تاکہ چیئرمین نیب کا عہدہ امپارشل رہے اور کوئی پرسنل انٹرسٹ اس میں انوالو نہ ہو سکے. اسے پتا ہو میں نے 4 سال سروس کرنی ہے, پاکستان کی قوم کی احتساب کرنا ہے, اور اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے, اگلی ٹرنیئر کی اس کی نظریں اس پر نہ ہوں, اس لیے نان ایکسٹینڈیبل تھی. لیکن حکومت نے اس کو ایک تو اس سے جو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیا ہے اور اس آرڈیننس کے ذریعے. اور دوسرا یعنی یہ فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اپنے ججوں کو مطلب اس آرڈیننس کے ذریعے بہت سے ججوں کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا اور نئی احتساب عدالتیں بنانی ہے وہ ہو جائے گی. اچھا یہ کام تو ہو جائے گا, اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے, لیکن جو باقی جتنی امینڈمنٹ ہیں یہ ساری کی ساری آئی ہیں. یعنی یہ امینڈمنٹ ہے اس میں بڑی اچھی خوشائند ہے کہ بیل کا اختیار دے دیا گیا احتساب عدالتوں کو. شاہی صاحب یہ 3 قسم کے امینڈمنٹس ہیں اس آرڈیننس میں بنیادی طور پر, اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو. ایک یہ ہے امینڈمنٹس ہیں جو اگر عمران صاحب مجھے اگر چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جائے, بریک سے واپس آتے ہیں تو جو آپ نکات اٹھانا چاہتے ہیں اس کی طرف آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عالیہ صاحبہ آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ ایک تو آپ علی گور صاحب کو سن رہی تھیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 سال کی حکومت آپ نے کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت ختم ہوگی تو جو ترامیم آپ لوگ تجویز کر رہے ہیں اس کے بینیفیشری تو آپ ہوں گے. گویا کہ حکومت, وفاقی کابینہ, صوبائی کابینہ, ان کی کمیٹی, سب کو آپ نکال رہے ہیں نیب کے دائرہ کار سے, اور ساتھ میں اب آپ نے بہت سارے کام ایسے بھی کیے ہیں کہ جن کو لے کے اپوزیشن معترض تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نیب کے اداروں کو لے کے اپوزیشن باتیں کر رہی تھی وہ کافی حد تک درست تھیں. یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے بیوروکریٹس کو, بزنس کمیونٹی, اسی طرح اسٹیٹ بینک, کمرشل بینک, سب کو آپ نے دائرہ کار سے نکال دیا نیب کے. کیا کہیں گی؟ جی میں شیراز صاحب 1 to 1 ہر بات کا جواب دوں گی. سب سے پہلے تو یہ آجیں جی میں جلدی بتاتی ہوں. 11 سال کا میں نے ڈیٹا نکالا ہے آرڈیننسز کا. 2008 میں 9 آرڈیننسز, 2009 میں 60 آرڈیننسز, 2011 میں 7 آرڈیننسز, اور ان کے دور میں 10 آرڈیننسز 2013, 10 آرڈیننسز 2014, 14 آرڈیننسز 2015 اور 9 آرڈیننس 2018 میں. ہمارے ادھر جو نمبر آف آرڈیننسز ہیں, اگر میں پل ڈیٹ کی رپورٹ کا کمپیریزن آپ کو دوں تو اس ایک یہ جو تھرڈ ہمارا نیشنل اسمبلی کا ایرا تھا, اس میں ڈراپ ہوا ہے 35%. اور ہمارے اسی تیسرے سال کے اندر جو 12 اگست کو ختم ہوئے نیشنل اسمبلی کا, ہمارے جو بلز ہیں وہ 45% پچھلے 3 سالوں کے اندر, یعنی جو نمبر آف ہماری جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ انکریز ہوئی ہے. یہ پل ڈیٹ کا ڈیٹا ہے. آرڈیننس لانا اور تب لانا جب آپ کی 2/3 میجورٹی نہ ہو, اٹس کوائٹ لیگل. اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اس بات پر تو بعد میں آؤں گی کہ ہم یہ کیوں لے کر آئے اور ہم نے کس کو امپاور کیا اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا. صرف ایک سیکنڈ, صرف طریقہ کار موجود ہے, آپ اس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. یہاں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے نا, یہاں تو آئین خاموش بھی نہیں ہے, ہر چیز بڑی واضح ہے. میں تو صرف میں اس پر بات میں آ رہی ہوں, پہلے میں ان کی بات کا جواب دوں. میں نے وہ الگ سے آپ کی بات نوٹ کر لی ہے. انہوں نے کہا کٹ پتلی حکومت. کٹ پتلی حکومت وہ ہوتی ہے جسے جنرل جیلانی منتخب کرتے ہیں. کٹ پتلی حکومت وہ ہوتی ہے جسے جنرل ضیاء کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور کبھی وزیر خزانہ بناتے ہیں. کٹ پتلی حکومت یا ریگڈ حکومت وہ ہوتی ہے جس میں 2013 کے بعد کے الیکشن کے اوپر ان کے اپنے ایکس پرائم منسٹر صاحب شاہد خاقان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم تو دھاندلی سے آئے تھے اور دھاندلی تو ہوتی ہے. اب انہوں نے آگے ذکر کیا ارشد ملک صاحب کا, جن کا ذکر آج مریم بی بی نے بھی کیا ہے. ارشد ملک صاحب کی چیزوں کو تو یہ کوٹ کرتے ہیں, کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ ارشد ملک مرحوم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی, اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا, ان کو رشوت آفر کی گئی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کے 27 رمضان المبارک کو. یہ وہاں اس کو کوٹ کیوں نہیں کرتے, اس پریس ریلیز کو بھی اس کے ساتھ لگانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کرپشن کا بازار گرم ہے. شوگر سبسڈی, اور شوگر کے اوپر یہ بار بار کہتے ہیں جی شوگر مافیا, شوگر مافیا. 3 ارب کی سبسڈی دینے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تو گنہگار ہیں, لیکن 23 ارب کی شوگر سبسڈی لے کر باہر کے ملک بھاگ جانے والے سلمان شہباز کا یہ ذکر کہیں نہیں کرتے کہ وہ چینی چور نہیں تھے. وہ چینی چور نہیں ہیں جن کی شوگر ملیں آج تک کسان کے 29 ارب کے واجبات ادا نہیں کر سکی, اور یہ چودھری شوگر ملز ہیں. اب یہ بار بار انہوں نے کہا جی علیمہ باجی ان کو یاد آتی ہیں, تہمینہ دورانی کیوں نہیں یاد آتی, نصرت بی بی کیوں نہیں یاد آتی, جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئے, جن کے اکاؤنٹس کے اندر ٹیٹیاں لگ رہی ہیں. انہیں مریم بی بی کیوں نہیں یاد آتی, جن کے اکاؤنٹس کے اندر سویدی صاحب اور لوتا صاحب شیئرز ڈال رہے ہیں. صرف ایک سیکنڈ, اب آجیں انہوں نے ابھی جو بات کی ہے, جو آج ہے نا, آج تو افسوس مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ مریم بی بی نے کل ایک پیٹیشن جمع کرائی, پیٹیشن پر اعتراض لگ گئے, انہوں نے ٹویٹ کی, اور آج اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے اسی پر پریس کانفرنس کی. میں بار بار انہیں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ان عدالتوں کے یہ وہی ہیں جن کے چچا جان عبد القیوم صاحب کو کال کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے تھے. آج یہ عدالتی نظام پر اور آج یہ
جو ہمارے ادارے ہیں ان کو جس طرح سے یہ ملائن کر رہی ہیں وہاں کھڑی ہو کے، کیا ہمارے اداروں نے ان کو کہا تھا کہ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر اس کی بینیفیشل آنر بنے، یا نیسٹل اور نیلسن کی یہ جو ہے بینیفیشل آنر بنے؟ کس نے، ایک سیکنڈ، کس نے ان کو کہا تھا کہ وہ ایون فیلڈ کے فلیٹس خریدیں، اور کس نے انہیں کہا تھا کہ جو کیلبری فونڈ 2006 کے اندر یہ یوز کرائیں جو 2007 کے اندر آتا ہے؟ اور ایک اور چیز کی کلیئرٹی کے لیے، انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے 6 جولائی 2018 میں، اور وہ 2017 ان کو جو ہوئی ہے، میں اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ ان کو 2018 میں جو ان کو سزا ہوئی ہے، تو ڈی جی آئی ایس آئی تو 2019 میں آئے تھے۔ ان کے جو عقل سوچ کا جو معیار ہے نا وہ صرف اتنا ہی ہے۔ اب آ جائیں آپ نیب کے اوپر، مجھے یہ بتائیں نیب کو امپاور کر کے جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی کرپشن ان کے حوالے کر کے کہاں پر ہم کسی کو کلین چٹ دے رہے ہیں؟ کہاں پر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بھی کرپشن کیسز ہیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے، ان کی پارٹی کے، وہ فوری طور پر ان کو نپٹایا جائے۔ چاہے یہ دیکھیں ایک سیکنڈ، چاہے یہ بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں، چاہے یہ کسی کی بھی بات کر رہے ہیں، بات اس وقت اتنی ہو رہی ہے کہ نیب کو امپاور کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے بھی اگینسٹ، اگر میرے اگینسٹ بھی ریفرنس ہے تو اسے ڈیلی بیسس کے اوپر کریں، احتساب عدالتیں بڑھائیں۔ تو کس کو کلین چٹ مل رہی ہے؟ مطلب یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، عوام کو میڈیا کھیلنا چھوڑ دیں، اداروں کو ملائن کرنا چھوڑ دیں۔ مریم بی بی کا نریٹو انڈیا کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عدالتی نظام کے اوپر، یہ ہمارے ان فوجی اداروں کو ملائن کرتی ہیں جن کو جو سیل ہوتا ہے انڈیا کے اندر۔ تو یہ سیاستیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، عوام اب ریسرچ کر سکتی ہے، یہ 1980 نہیں ہے۔ علی گور صاحب انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلی، وہ کہتے ہیں آپ بھی کسی کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، یہاں پہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بھی کہیں باہر سے آپ کو کہی جاتی ہیں کہ آپ اداروں کو بدنام کریں، اور عدالتوں میں بھی آپ بجائے ایویڈنس پیش کرنے کہ اپنی بے گناہی کے آپ معاملات کو سیاسی بنا رہے ہیں۔ سر کچھ تھوڑا اس طرف بھی دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کوئی نیب کا قانون آپ کو خراب لگتا بھی ہے، آپ کی حکومت 5 سال رہی، اس وقت آپ نے کچھ کیا نہیں، اب کچھ ہو بھی رہا ہے تو سر اس میں سے کچھ تو بہتر ہوگا، اس کو تو پک کریں نا۔ دیکھیں شرائی صاحب، یہ تو بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ جو ہے پورا جو آپ کا اسمبلیوں کا نظام ہے، جو لیجسلیشن کا سسٹم ہے، یہ اس کو بلڈوز کرتے ہیں، اور ان کے سپیکر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ کاؤنٹنگ بھی غلط کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انہوں نے پچھلے دنوں میں جو لیجسلیشن کی تھی اور ڈپٹی سپیکر نے اس کو بلڈوز کیا، سپیکر نے آ کر رولنگ دی کہ میں اس کو پارلیمانی پارٹی میں بھیجوں گا اور اس کو ریویو کیا جائے گا، لیکن پھر وہ بعد میں اپنی اس بات سے مکر گئے، چونکہ ان کٹ پتلیوں کی اصل چابیاں تو کہیں اور ہیں۔ یہ ادھر محترمہ بیٹھ کر بڑے بھاشن دے رہی ہیں کرپشن کے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عمران نیازی صاحب نے این آر او اپنا جو بنی گالا کا محل ہے اس کا لیا تھا، وہ جمائمہ کی جو تھیں وہ ای میلز مطلب ہے اس پر ان کو دیا گیا تھا، اور یہ اس طریقے سے نوازا گیا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہی عمران نیازی صاحب ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے مطلب ہے کہ وہ دبئی کے اندر جو ہے شوکت خانم کے پیسوں کے ساتھ جوا کھیلا۔ مطلب ہے یہ کوئی ڈکی چھپی ہوئی تو بات نہیں ہے، وہ مطلب ہے پاکستان کی عوام کا زکوٰۃ کا جو پیسہ تھا وہ مطلب ہے اس سے یہ جوا کھیلتے رہے، اور پھر جب یہ پیسہ مانگتے تھے اور اپنی جیبوں میں ڈالتے تھے اور اپنی بہنوں کی جیبوں میں ڈالتے تھے، جو کہتی ہیں کہ سلائی مشینوں کے ساتھ ہم اربوں پتی بن گئی ہیں، یہ وہی پیسہ ہے کہ یہ پہلے جا کر میاں نواز شریف صاحب کے جب یہ کرکٹ کھیلتا تھا ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ میری گزارش تو سنیں نا، میری گزارش سن لینا۔ یہ پہلے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، ادھر سے بھیک لے کے پھر چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے پاس جاتا تھا کہ بڑے بھائی نے تھوڑے دیے، آپ ذرا تھوڑے سے بڑھا دیں، وہ پھر اپنی بہنوں کی جیبوں میں ڈالتا تھا۔ اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سارا شجرہ نسب بتا رہی ہیں، تو عمران نیازی کے باپ کا شجرہ نسب بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے، جو کرپشن کے اوپر سرکاری نوکری سے فارغ ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں جو یہ نیب کے لا رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، بلکہ دہانے پر نہیں، تباہ ہو چکی ہے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इमरान साहब आप तरफ आऊँगा, इनफैक्ट आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। कुछ जो इसके अंदर तरामीम एक तरह से क्या, अगरचे ऑर्डिनेंस है, लेकिन लगता ये है एक बाकायदा मुसवदा है जिसके ऊपर लंबे चौड़े अरसे तक काम किया गया है और हुकूमत वाकई चाह रही है कि नैब कवानीन के अंदर तरामीम लाए जाएँ। तो आप कुछ बता रहे थे इमरान साहब। देखिए शराइश साहब, एक तो सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस पर मेरा ज़ाती कमेंट तो ये है, वो ये है कि अगर ये सारी तरामीम सवाए एक तरमीम के जिसमें चेयरमैन नैब की टर्म को नॉन एक्सटेंडेबल से एक्सटेंडेबल किया गया है, इसके अलावा जितनी तरामीम हैं मुझे वो बहुत पसंद आई हैं और वो बहुत अच्छी तरामीम हैं और पाकिस्तान में नैब के दायरा कार को किसी ज़ाब्ते के अंदर लाने के लिए ये तरामीम नागुज़ीर थीं और ये मुल्क के मुफाद में हैं। लेकिन चूँकि ये तरामीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए आई हैं, इसलिए मैं इस पर इंतहाई मशकूक हूँ और मुझे तशवीश है कि ये तरामीम सिर्फ कुछ अरसे के लिए चलेंगी, यानी जो ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है उस तक चलेंगी। उसके बाद जो असल चीज़ रह जाएगी वो यही रह जाएगी कि इस ऑर्डिनेंस के दौरान जो चेयरमैन नैब की तैनाती होगी वही बाकी रह जाएगी और फिर अपोजिशन के साथ वही कुछ होगा जो हुकूमत ये चाहती है। ये मेरी एक तशवीश है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस पूरे प्रोसेस में इस ऑर्डिनेंस को जो है वो एक्ट की शक्ल में लाने के लिए फौरी तौर पर तहरुक करना चाहिए। अगर ऑर्डिनेंस एक्ट में ना आए तो उस दौरान फिर बाकी इस एक्सटेंडेबल जो चेयरमैन नैब की मुद्दत की गई है, अगर खाली मकसद यही है इस ऑर्डिनेंस के जरिए, तो फिर इसको हासिल नहीं होने देना चाहिए। एक तो इसमें मेरा जिस तरफ आप कह रहे हैं कि कलेक्टिव विजडम का तकाजा क्या है, क्योंकि अपोजिशन खुद भी इस बात पे मोतरज़ रही है कि लामहदूद इख्तियारात है नैब के पास। इस मुल्क के अंदर ना तो कोई ब्यूरोक्रेट काम करना चाह रहा है, ना इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी कुछ बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रही है। तो क्या लगता है आपको, अगर देखा जाए इससे हट के इस बात को नज़रअंदाज किया जाए कि ये तहरीक इंसाफ लेके आई है, लगता तो है कि एक अच्छा कानून बनने जा रहा है, तो अपोजिशन को किस रवैये का इजहार करना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, एक हम तो नुमाइंदों को मुंतखब करके इसीलिए भेजते हैं कि वो कानून इस अंदाज में बनाएंगे जिससे मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े। अब देखें ना, सरकारी मुलाजमीन प्रोसीजरल लैप्सेस की बुनियाद पर और अपनी ओपिनियंस की बुनियाद पर नैब के शिकंजे में आ जाएं, ये किसी तौर पर भी कोई सरकारी अफसर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, जो इदारे बोर्ड्स के जरिए काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं, CDO हो गया, RD हो गया, KD हो गया, LD हो गया, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं पाकिस्तान की जो सरकारी हैं, जो इनके बोर्ड्स हैं, जो कमीशन की सूरत में काम करती हैं, अब वो कलेक्टिव डिसीजन लेती हैं। उनके डिसीजन को नैब चैलेंज कर देता है और उनके डिसीजन की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। ICC का डिसीजन है, बड़े बड़े पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो अब उन डिसीजन की बुनियाद पर लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है, वो अदालतों में सामना कर रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जिनका सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ना, बड़े बड़े लोग हैं जो काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो प्राइवेट एंटिटी हैं। अब वो उनके पूरे काम में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर शामिल नहीं है, लेकिन नैब उनकी प्रोसिक्यूशन कर रहा है, नैब उनके खिलाफ केसेस कर रहा है। पब्लिक एट लार्ज की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। अब हाउसिंग सोसाइटी के कामों में नैब का क्या लेना देना है? इसके लिए पाकिस्तान में दीगर अदारे मौजूद हैं। इस ऑर्डिनेंस के जरिए यकीनन इनको भी फायदा मिल। अच्छा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं, अगर किसी बैंक का बोर्ड उसको मंजूर करता है, उन्होंने अपने मुफादात को खुद देखना है। अब उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उनका रेगुलेटर है, उसकी परमिशन के बगैर ही ये काम शुरू कर देते हैं नैब वाले। यानी ये जो एरियाज थे, ग्रे एरियाज, और जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, इन एरियाज को एड्रेस करना बहुत जरूरी था। इसी तरह नैब चेयरमैन नैब अरेस्ट कर लेता है किसी को, एक शुतरे बेमहार पावर थी जो चेयरमैन नैब को हासिल थी। अब इस ऑर्डिनेंस में एक खूबसूरती ये है कि बहरहाल इस ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहा गया कि चेयरमैन नैब अपनी ओपिनियन पहले इसको जाहिर करेगा, बताएगा कि क्या खाली ECL में नाम डालने से इसका मसला हल नहीं होता। यानी अगर किसी बंदे का नाम ECL में डाल दिया जाए, उसे गिरफ्तार करने की जरूरत ना हो, तो और फिर अदालत को भी इख्तियार दे दिया गया है कि वो बेल ले सकती है इसके अकाउंटेबिलिटी कोड। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी कोड के प्रोसीजर को बेहतर बनाया गया, ट्रायल के प्रोसीजर को बेहतर बनाया गया, कम वक्त में ज्यादा काम हो सके। यानी सारा काम अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के जरिए जो भी होगा वो उसका ट्रायल होगा। तो लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये बहरहाल इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा कि अगर अपॉइंटमेंट सारी इस ऑर्डिनेंस के जरिए करवा ली जाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब हो जाएगी तो वो तो फिर चलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन 4 साल का होगा, इस ऑर्डिनेंस के जरिए आ जाएगा तो वो आगे चलती रहेंगी। अपॉइंटमेंट्स अगर सारी करवा ली गई, जजेस अपने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तैनात करवा लिए गए, तो फिर उसके बाद अपोजिशन जो नैब का जो शिकंजा है ना, वो पहले से भी बदतर होगा। अगर इसको जो हुकूमत की मुझे ये नजर आ रहा है जो इसके जरिए, ये फ्रॉड नहीं होने देना चाहिए, इसको कलेक्टिव विजन के तहत लेकर आना चाहिए। एक और तशवीश है शराइस साहब जो लोगों को,
اس آرڈیننس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ صدر کو اختیار دے دیا گیا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا. ایسا نہیں ہے، پہلے بھی صدر تعیناتی کرتا تھا اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعظم ہے اس کی اس سے مشاورت کے عمل میں بھی شریک ہوں گے نا وہ. اب ان کنسلٹ نہیں اپوائنٹ ہی کرے گا، وہی ورڈنگ وہی ہے، صرف اضافہ یہ کیا گیا کہ اب پارلیمانی کمیٹی بھی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، اس میں حکومت کا تضاد آپ کو سامنے نظر آتا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ چیز تو موجود ہی ہے، 7 پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کہا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی وہ پارلیمانی لیڈر اس میں لوگوں کو نامزد کرے گا، اپوزیشن کے 6 لیڈر ہوں گے. اچھا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ انہی کی نامزدگی ہوگی، وہی اس کو اپوائنٹ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ جس کو کہہ رہے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ چلیں اب اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ورنہ اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں پہلے بھی وہ شامل تھے، بلکہ اب زیادہ طاقت کے ساتھ وہ شامل ہونے کی نظر آتی ہے. ختم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ عالیہ صاحبہ کی طرف جاؤں. عالیہ صاحبہ کیوں مصر ہے حکومت کہ یہی چیئرمین نیب کنٹینیو کرے؟ کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں، اگر لائیں گے تو ممکن ہے کہ جو ترامیم آپ اچھی لے کے اپوزیشن اس پہ بھی آپ کے ساتھ راضی ہو جائے آگے چلنے کو. شیرازی صاحب میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کنٹینیویشن ہو، جو کرپشن کے کیسز منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں ہم ان کی کنٹینیویشن چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے کنسلٹیشن کا، اس میں کہیں پر بھی یہ جو کرپشن کیسز ہیں ان میں کوئی بریک آئے. سر میں ایک دو باتیں یہاں پر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ اٹھائی گئیں. دیکھیں جی، جنہوں نے آج آ کر عدلیہ پر یا سیاسی اداروں پر جنہوں نے الزام لگائے نا، میں عوام کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں اسی نے ان کو ضمانت پر آج باہر نکالا. اور ضمانت دیکھیں ایک سیکنڈ ضمانت کے اوپر، وہ ضمانت کے اوپر اور اپنے والد کی بیماری کے لیے وہ یہاں پر ضمانت لے کر آئی ہیں. ناظرین آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.